मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में हुर्मत रसूल के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखा था। उससे कबल सीरतुन्नबी का सिलसिला कई खुतबात से जारी है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के इस टुकड़े पे पहुँचे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र मेराज हुआ, इसरा का हमने सारा का सारा वाक़या आपके सामने रखा, मेराज का वाक़या आपके सामने रखना शुरू किया। पहले आसमान पे इस्तक़बाल का वाक़या आपके सामने रखा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पे पहुँचे, ये बात आपके सामने रखी कि वहाँ पे भी उनको यही अल्फाज कहे गए, मरहबम बिह वला निअमल मजीउ जा, अहलन व सहलन, खुशामदेद, बेहतरीन आने वाला बेहतरीन जगह पे आ गया। उस आसमान के ऊपर आपका इस्तकबाल फरिश्तों के अलावा जनाब ईसा ने और जनाब यहया ने किया। या आपस में हालादात भाई थे। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत के बग़ैर आसमानों की तरफ उठाया। जब ये बात की जाती है, पहली बात मुनकिरीन हदीस सारे के सारे इस बात का इनकार कर देते हैं, और असर हादर में इस गिरोह के जो सरहेल गामदी साहब हैं, उन्होंने भी नज़ूल ईसा का और रफ़ा ईसा का मुतलकन इनकार किया। हैरान कुन बात यह है कि जब अहले कुरान अपने आप को कहने वाले कुरान पाक की सरीह आयतों के खिलाफ बातें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद के अंदर भी वमा कतलूहु वमा सलबूहु, अल्लाह ताला कह रहा है ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सलीब पे चढ़ाया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, मा कतलूहु के साथ यकीना, कि यकीनन यकीनन उनके कत्ल नहीं किया गया, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अब बताइए, इनसे ज़्यादा वादे आयात कोई हो सकती है? ये कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला ने यकीनन यकीनन उनको कत्ल नहीं किया, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि। यहाँ से भी मुनकिरीन हदीस बड़ी खींचतान के तवीलें करके साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से मुराद भी वफ़ात है। फिर आपके सामने एक आयत मुबारका को रखा था जो मुनकिरीन हदीस के हर फ़लसफ़े को, हर बातिल नज़रिए को इस बाब में रद्द कर देती है। व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। ये कुरान पाक की आयत है कि दुनिया के अंदर जितने अहले किताब ईसा की ज़िंदगी में मौजूद होंगे, जितने अहले किताब ईसा की ज़िंदगी में मौजूद होंगे, वो ईसा की मौत से कबल व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। किसकी मौत से कबल? ईसा की मौत से कबल उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। ये कुरान पाक की आयत है। उठाइए तारीख़, गामदी साहब आप तारीख़ को बड़ी अहमियत देते हैं। उठाइए तौरात, उठाइए इंजील। ईसा अगर फोत हो गए, बताइए ईसा की उस वक़्त जब वो दुनिया में मौजूद थे, उनकी मौत से कबल कितने लोगों ने उनके ऊपर ईमान को कबूल किया? बताइए, कुरान पाक की शायद का जवाब दे दीजिए। खुद इंजील और तौरात और उनकी किताबें यहाँ तक कहती हैं कि 11 और 12 हवारी थे जिन्होंने सिर्फ ईसा के ऊपर ईमान को कबूल किया। कोई यहूदी ईमान को कबूल नहीं कर रहा। आप कहते हैं, आपकी तारीख कहती है कि ईसा अगर बिल मुआद अल्लाह आपका फ़लसफ़ा एक मिनट के लिए मान लिया जाए, ईसा फोत हो गए। अब कुरान पाक की ये आयत कहती है कि ईसा के फोत होने से कबल कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि कुरान पाक की आयत, हदीस के इनकार भी नहीं हो सकता, हदीस भी वही की किस्म है, लेकिन आप सिर्फ कुरान का नारा लगाते हैं। तो बताइए कुरान पाक की ये आयत कैसे गलत हो सकती है? ये गलत नहीं है। ये ऐसा ही है, जब ईसा आ जाएंगे, दज्जाल को मार देंगे, फिर एक लम्हा दज्जाल जैसे फितने का जब खात्मा हो जाएगा, फिर कोई अहले किताब ऐसा नहीं रहेगा जो ईसा के ऊपर ईमान नहीं लाएगा। और कुरान पाक की आयत सच साबित हो जाएगी ईसा की वफात से कबल। उस वक़्त दुनिया में मौजूद जितने ईसाई, यहूदी, मुसलमान तो पहले ही
عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے. کوئی ایک یہودی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے قبل جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا. اور یہی اس قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے. میرے بھائیو، یہاں پہ منکرین ختم نبوت نے بھی آپ کے قائد کے اوپر ایک حملہ کیا. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے. یہ مغالطہ، یہ اشکال ہمارے بچوں کو یا جن کے پاس علم کی کچھ کمی ہوتی ہے ان کو ڈالا جاتا ہے احمدیوں کی طرف سے، ختم نبوت کے جو منکرین دنیا میں اس وقت گروہ موجود ہیں ان کی طرف سے، کہ اگر عیسیٰ آ سکتے ہیں تو باقی نبی کیوں نہیں آ سکتے. یہ بھی مغالطہ صرف ایک وسوسہ ڈالنے کی حد تک ہے. علم کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے جو نبوت اور پیغمبری دی ہے وہ کب دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی ہے. وہ 500 برس پہلے آئے ہیں. جتنے بھی برس تاریخ میں 500-600 برس پہلے آئے ہیں. جب وہ نبی پہلے ہیں تو کیا رسول اللہ کے بعد وہ آئیں تو وہ کیا رسول اللہ کے بعد نبی ہیں؟ ویسے بھی جب وہ آئیں گے تو امتی نبی بن کے آئیں گے، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے بلکہ رسول اللہ کے مددگار کے طور کے اوپر نازل ہوں گے، امت کے اوپر رحمت کے طور پہ نازل ہوں گے، امت کے اوپر احسان کے طور پہ نازل ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے تقدیر میں ان کے ہاتھوں دجال کی موت لکھی، سارے معاملات لکھ دیے. اس لیے ان کا رسول اللہ کے بعد آ جانا، رسول اللہ کے بعد نبوت ملنا نہیں ہے. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہے، وہ کذاب بھی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آسمان کے اوپر ان کا استقبال ہو رہا ہے، اسی طرح ان کی آؤ بگت کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. وہاں پہ بھی وہی سوال ہوا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں، ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے. مرحباً بہ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. ہر آسمان کے اوپر اس جملے کے ساتھ رسول اللہ کا استقبال کیا گیا. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جملے کی شاید ہی دنیا میں کسی زبان میں ٹرانسلیشن ہو سکے. وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، بہترین آنے والا. یہ جو ہم اردو میں عام فہم آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ترجمہ بھی اس جملے کا حق ادا نہیں کرتا. بہترین آنے والا بہترین جگہ کی طرف آ گیا. دیدہ و دل فراش راہ، یہ جو ٹرانسلیشن ہے حقیقت میں عربی کے جملے کا مزہ پورا نہیں کرتی لیکن آپ کو صرف ایک اندازہ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی کیسی ہے، فرشتوں میں بھی کیسی ہے اور برزخ کی زندگی میں بھی کیسی ہے. اس باب کے اندر بہت سے عقیدے کے مسائل بھی محدثین نے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک بات جزوی طور پہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی بات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرے بھائیو، عام نے ایک آدمی مر جائے، کوئی بھی بندہ مر جائے، جیسے ہی ادھر سے آنکھ بند ہوتی ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو آنکھ ایک نئی دنیا میں کھل جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر بندے کو عالم برزخ میں زندگی ملتی ہے. مومن ہو اس کو بھی ملتی ہے، متقی ہو اس کو بھی ملتی ہے، شہید، صدیق، نبی، اولیاء کو عالم برزخ میں زندگی ملتی ہے. جو برے لوگ ہیں ان کا عالم برزخ ان کے اعمال کے مطابق کسی کا پاتال کی گہرائی میں، کسی کا 7 زمینوں کے نیچے، کسی کا سجین میں، کسی کا اللہ کے قید خانے میں، کسی کا آگ کے انگاروں پہ، وغیرہ وغیرہ. یہ احادیث آپ نے پڑھی ہوئی. اور نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان کے اعمال کے مطابق برزخی زندگی عطا کرتے ہیں. جو عام نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ نم کا نومت العروس، ان کو اللہ رب العزت
اتنی عمدہ برزخی زندگی عنایت کرتے ہیں کہ قبر میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا بچھونا اور بستر جنت سے آ گیا ہے، تم قیامت کی صبح تک اس کے اوپر آرام سے سو جاؤ۔ اب جب وہ آرام سے میٹھی نیند، ایسی ایک نیند آتی ہے جو ویلیم 5 نیند کی گولیاں اینٹی ڈپریسنٹ کھا کے آتی ہے، ایک نیند وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی قیامت سے قبل 10,000 20,000 لاکھ سال بھی پہلے قبر میں یہ اعلان سن کے سویا ہے نا، جب قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلنی ہے اس کو لگنا ایک لمحے کی نیند تھی، چند لمحوں کی، اتنی میٹھی اور پیاری نیند اللہ رب العزت عام مسلمان اور مومن بندے کو دے گا۔ ہاں لیکن اس کے آگے بھی کچھ مدارج ہیں، اس کے آگے بھی کچھ مدارج ہیں، یہ بات بھی سمجھنی ہے عقیدے کی۔ اس بات کے اندر مسلکوں کو مابین بڑا اختلاف ہے، جو اختلاف ہے ضمنی طور پہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نزدیک موت کے بعد صرف عالم برزخ ہے، جبکہ ہمارے جو بھائی ہیں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک عالم برزخ کا بندہ اس دنیاوی زندگی میں آمد و رفت جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ قرآن و سنت سے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ شہید یاسین کا واقعہ آپ نے قرآن پاک میں سنا ہوا ہے، شہید جن کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہنا، وہ اللہ کو کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے اس دنیاوی زندگی میں اپنے اعزاء و قارب اور قبیلے کے لوگوں کو بتلا دوں آپ کتنی عمدہ میزبانی کرنے والے ہیں، میں ان کو یہ خبر دے دوں تاکہ وہ اپنے لیے عمل کا میدان گرم کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کیا کہا؟ یہ میری سنت نہیں کہ جو برزخ کی زندگی میں آ جائے اس کو دنیاوی زندگی میں بھیجا جائے، یہ اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ اگر شہید کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا تو برزخ کی زندگی سے دنیاوی زندگی میں آمد و رفت، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور جو معجزے کا باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقصیٰ جاتے وقت سارے انبیاء کو نازل کیا گیا، یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی۔ جو معجزات کے باب ہوتے ہیں وہ دلائل نہیں ہوتے۔ مثلا عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے معجزہ ہے، اس معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اب پھر کوئی بن باپ کے پیدا ہو، ایک بندہ کلیم کرے میں بن باپ کے پیدا ہوا، نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح معجزے کے جو ابواب ہیں، آگ کے اندر ابراہیم نہیں جلے، معجزے اور کرامات کے باب ہوتے ہیں، ان کو عام عمومی کلیے کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ برزخ کی زندگی والے عام طور پہ آمد و رفت آتے ہیں۔ موجزانہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے انبیاء آئے برزخ کی زندگی سے، یہ بات تو آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ شہداء ہیں، مومنوں کی برزخی زندگی عام مسلمان سے بہتر ہے، اس کو تو نیند سلایا گیا، اور جو اچھے اور درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کو بہتر نعمتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ برزخ کی اتنی عمدہ زندگی دیتا ہے کہ ادھر موت آئی قبر کی بھی ٹینشن نہیں۔ عام بندہ قبر میں جا کے برزخ کی زندگی میں داخل ہو گیا، اس دوران روح کو اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے کہ یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ادھر جان نکلی، ادھر روح کو پرندے کے قالب میں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، چل جنت میں داخل ہو جا، کھاتا پیتا رہ جب تک یوم حشر قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہداء سے اوپر جو درجے ہیں ان کی برزخی زندگی اللہ کو معلوم ہے، لیکن معراج کی رات کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے وہ کسی صدیق، ولی، شہید، مومن، متقی کی نہیں ہو سکتی کہ انبیاء کو برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور اسی لیے آسمانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی جملہ کہہ کے استقبال کیا گیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتلایا، میں نے یوسف، سورہ یوسف آپ کو پتہ، مسلمان پڑھتے بھی ہیں، ان کے حسن کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اتنے خوبصورت تھے، عورتوں نے نظر کو اٹھایا، چہرے پہ ٹک گئی اور چہرے سے ہٹ نہ سکی، اتنے خوبصورت ہیں، انگلیاں کٹ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کی ایک بات بیان کر کے
واقعہ معراج کی رات کے آمد کے اوپر بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ گویا آدھی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پہ محدثین نے بڑے بڑے عمدہ باب بیان کیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جو واقعہ معراج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، ایک ایک لمحے کے اوپر رہنمائی موجود ہے کہ استقبال کیوں ہو رہا ہے، استقبال کرنے والے یہ چند نبی کیوں ہیں، جب پوری زمین کے اوپر سارے نبیوں کو اتارا گیا تھا تو آسمان کے اوپر سارے نبیوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ان سارے سوالات کے جواب علماء نے واقعہ معراج کی تفصیلات میں دے دیے ہیں۔ یہاں پہ محدثین نے کچھ باب بندے ہیں، ان میں سے ایک بات دو باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی یہ تکریم کی، عزت کی اور کہہ دیا کہ یوسف ایسے ہیں جیسے آدھی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی یوسف سے اعلیٰ تھا، ظاہر بھی یوسف سے خوبصورت تھا۔ بتائیے دنیاوی تاریخ کے اندر کوئی ایسا انسان گزرا ہے کہ جس کے اخلاق کی بات تو ہو، ایمان کی، اعمال کی بات تو ہو، لیکن بتائیے کوئی ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کو صرف دیکھا ہو اور دیکھ کے کہا ہو کہ میں نے اس جیسا چہرہ نہیں دیکھا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں؟ کون ہے یہ؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک عربی شاعر نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے دھنگ رہ گیا اور دل سے کتنا خوبصورت عربی شعر کہا جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اللہ کی قسم یہ روشن اور چمکدار چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی بات کو سمامہ والی حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے، پلر سے باندھا ہوا لمبا چوڑا واقعہ، علامہ شہید اس کو بڑی عمدگی سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ماما کا گورنر ہے، پلر سے باندھا ہوا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ، دیکھنے سے انکار کرتا ہے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، چند الفاظ بھی کہتا ہے، باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے، آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی بات خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ایک شخص ہے جو چاہتا ہے میں صرف اس کا چہرہ دیکھ لوں، چلو دشمنی صحیح، چہرہ یاد تو رہے گا، میں اس کا چہرہ دیکھ کے ہی چلا جاؤں۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، دوسری نظر جھک گئی، اب آنکھیں نیچے کر کے مجھے تو آزاد کر دیا گیا ہے، میں مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں تیزی سے کہ نکلوں، مجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جتنی تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگا، دگنی تیزی سے دوبارہ مسجد النبوی میں بھاگتا ہوا آیا۔ رسول اللہ نے کہا کہاں آئے ہو سمامہ، تمہیں تو آزاد کر دیا گیا ہے۔ سمامہ نے کہا اے رسول اللہ، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، جب سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے دل سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بتائیے چہرے کو دیکھ کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اللہ کی قسم ممکن نہیں 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور رسول اللہ کی نعت کو لکھنا شروع کریں، کوئی بھی رسول اللہ کی نعت کو لکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حق کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر سب سے افضل کسی کو بنایا گیا تو آمینہ کے لال کو بنایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال آسمان پہ بھی ہو رہا ہے۔ میں اور آپ حقیقت میں اس نعمت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بعثت کو، رسول اللہ کے بھیجنے کو ایک نعمت کہتا ہے قرآن پاک میں، بلکہ نعمت سے بھی بڑی بات اللہ نے کیا کی ہے؟ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ احسان کہتا ہے، تیرے اور میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا۔ ہم جیسا احسان فراموش بھی کوئی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کو بھیجنا اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے اس احسان کی کیا قدر کی ہے؟ احسان فراموشی کی ہے۔ رسول اللہ کو دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے دین کو غالب کرنے کی بات مت کیجئے، عالمی استعمار حرکت میں آ جائے گا۔
ڈنڈا چل جائے گا، گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ رسول اللہ آئے دین کو قائم کرنے کے لیے، انفرادی طور پہ بھی اور معاشرے میں اندر بھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم دین غالب آنے کے لیے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ آپ کی اور میری کوتاہیاں ہیں کہ آج ہم پوری دنیا میں مغلوب ہیں۔ یہ آپ کی اور میری کوتاہیاں ہیں، یہ آپ کی اور میری کوتاہیاں ہیں۔ ہم تو 5 وقت جو انفرادی سطح کے اوپر بھی اسلام قائم کرنا ہے، اس کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ 5 وقت ان ٹائم نماز پڑھنا، جو پڑھ لے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتا ہے۔ جو باتیں فرض ہیں وہ قائم کر کے بھی ہم اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بھیج کو جو احسان کیا وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، نظام اللہ کا چلے گا۔ آپ نظام کی بات کریں گے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ ذکر اذکار کرتے رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، 4تھے آسمان کے اوپر آپ کا اسی طرح استقبال کیا گیا۔ جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان کی طرف گئے، جناب ہارون سے ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی بھی ہیں، اور آپ عالم برزخ میں یہ جو انبیاء کی ترتیب ہے اس حوالے سے بھی محدثین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عالم برزخ میں اس بھیا ہارون کی جگہ بھی برزخ میں 5ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اسی لیے محدثین نے یہ بات لکھ دی۔ یہ بات کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ تیزی سے اس واقعے کے دیگر جزیات کی طرف بڑھا جائے۔ کیا لکھا کہ دنیا کے سارے بھائیوں کے احسان جمع کر لیے جائیں۔ احسانات ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ، آدم سے لے کے قیامت تک کے بھائی، انہوں نے اپنے اپنے بھائیوں پہ جو احسانات کیے، کسی نے خرچہ اٹھایا، کسی نے روزی کا بندوبست کیا، کسی نے شادی کروائی وغیرہ، کسی نے علاج معالجہ کرایا، کوئی اس کے لیے لڑا، کسی نے قتل کا بدلہ لیا وغیرہ۔ یہ سارے احسانات جمع کر لیے جائیں ایک طرف، اور ایک پلڑے میں موسیٰ کا اپنے بھائی کے اوپر جو احسان ہے وہ جمع کر لیا جائے، تو موسیٰ کے احسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہ موسیٰ نے اللہ رب العزت سے اپنے بھائی کے لیے کیا مانگ لیا۔ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ لیتے ہیں فراخ دل ہو نا، کھلے دل والے ہوں، اللہ جو مجھے دیتا ہے میرے بھائی کو بھی دے دے۔ یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں آج، اپنے بھائی کے لیے وہی دعائیں کرنا جس کے لیے اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور موسیٰ کی قربان جائیں، یہ انبیاء کا ظرف ہوتا ہے، یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے۔ موسیٰ نے اللہ کے سامنے کیا ہاتھوں کو پھیلا لیا، ہارون اخی، اللہ یہ ہارون میرا بھائی ہے، اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کے تاج کو رکھ دے۔ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے عمدہ کیا دعا کی ہوگی، اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی رحم کا ایسا عمدہ ایک یہ نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا موسیٰ، تیرے دل کو ٹھنڈا کیا، تیرے ہاتھوں کو ہارون کے ساتھ مضبوط کیا اور ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اتنا بڑا احسان ہے ایک بھائی کا کہ اخوت کے اندر دنیا کی تاریخ میں اس سے عمدہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی لیے جب موسیٰ آئے تھے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے، تو ہارون کی آ کے داڑھی پکڑ لی، میں تجھے کہنے کا مقصد یہ تھا نبی بھی میں نے دعا کی، تجھے بنا دیا، اب امت کے اندر بھی چھوڑ کے گیا، یہ پیچھے سے بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ، ہارون نے پھر جواب دیا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تفرقہ نہ پھیلے، اس لیے خاموش رہا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ تفرقہ نہ پھیلے، اس کی وجہ سے کمپرومائز کر لیا جائے توحید کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ آگے بڑھے، 6 آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات خود حضرت موسیٰ سے ہوگی۔ یہاں پہ ہارون سے بھی 5ویں پہ اور 6 پہ استقبال کیا گیا، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نبیوں کا معراج کی رات میں، ویسے تو آدم کا بھی رنگ و روپ قد و قامت بیان کی گئی ہے، لیکن معراج کی رات کے حوالے سے 3 نبیوں کا رسول اللہ نے حلیہ مبارک بھی بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح کہ آج کل کے یورپی اور مغربی اقوام ہیں، سفید اور سرخ گورا رنگ، حضرت عیسیٰ اس طرح پٹے بال اور ہلکے ہلکے کرل اور پیچھے ہلکے یعنی سٹریٹ زیادہ تھے،
اور جس طرح کہ آج کل کے مغربی اقوام کے چہرے اور رنگ و نسل ہے، شکل و شباہت ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے رنگ و روپ اور قد و قامت ان جیسا تھا، اتنے خوبصورت سے سفید گورے لالی ہلکی سی چہرے پہ۔ اور حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی وہ حضرت موسیٰ کی شخصیت کے مطابق عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ ایسے ہیں جس طرح آج کل آپ کو سمجھانا ہو تو جو آپ دیکھتے ہیں حبشہ کے لوگ جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور کالی رنگت ہوتی ہے، ان کے اندر بھی خوبصورتی اور غیر خوبصورتی کا معیار رنگ نہیں ہوتا، وہ تو نین نقشی ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ نہایت خوبصورت اور کشش والے تھے، لیکن رنگت اور نسل اس طرح کی تھی۔ اور آپ غور کریں ان لوگوں کے اندر آج بھی قدر غصہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو خاص حضرت موسیٰ کے ساتھ جو 2-3 واقعات آپ جانتے ہیں کہ اچانک غصے میں مکہ مارا بندہ ہی ہلاک ہو گیا، تو حضرت موسیٰ کا ڈیل ڈول اور شکل و شباہت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ آج کل کے جیسے حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور، اونچے، لمبے، اور رنگت جو ہے وہ گہری گندمی، یہ حضرت موسیٰ کی شکل و شباہت اور حضرت ابراہیم کی بھی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضرت ابراہیم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و شباہت ہے وہ بالعموم جیسے آج کل کے بر صغیر کے لوگ ہیں اور جیسے آج کل کے عرب کی رنگت ہے، چونکہ رنگت کے اعتبار سے عرب اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا ایک جیسا چہرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت نہ گوروں میں سی تھی نہ کالوں میں سے تھی، درمیانی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مجھے اور آپ کو بتلا دی کہ جس نے ابراہیم کے بارے میں غور کرنا ہے تو وہ ایسے دیکھ لے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ابراہیم کے یہ بیٹے بالکل ابراہیم ہی کی شکل و شباہت کے تھے، اور یہ رنگت اور یہ جو نین نقش ہیں یہ جو آج کل کے عربوں کے اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی شکل و شباہت ہے اس سے ملتی جلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے مل کر آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونا شروع ہو گئے، عالم برزخ میں حضرت موسیٰ رو رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم یہ بات سن رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیغمبر رسول سے ملاقات ہوئی ہے۔ نہیں اس لیے نہیں روتا اس لیے ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان اور خوبرو کو نبی بنایا گیا ہے، اور اس کی امت کے بارے میں مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تیری امت سے کئی گنا زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میں موسیٰ جتنے اسٹرگل کی، محنت کی، میری امت چھوٹی مقدار میں داخل ہوگی، اور یہ میرے بھائی اور نوجوان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ آپ کے اور میرے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ یہودیوں کی ساری امتوں سے کئی گنا زیادہ مسلمان کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کے احوال اور معراج کے اندر جو اہم چند واقعات ہوئے ان کو بیان کر کے اس واقعے کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔